अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जुमातुल मुबारक है 26 सितंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। डोनाल्ड ट्रंप से हुई मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। उस मुलाकात में क्या तय हुआ और पाकिस्तान से क्या मांगा गया? कहा जा रहा है जी बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो हवाले कर दी गई है कि जाओ जाके इस पर होमवर्क करो, काम करो। शाहीन से भाई साहब ने लिखा, ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली से खिताब किया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में, उसमें 4-5 बहुत अहम नुक्ते हैं जो उन्होंने गज बज के असम्बली के सामने रखे हैं। ये किस बात का सबूत है? क्या अमेरिका की थपकी है या अमेरिका की जानिब से हमें सुबकी हासिल हुई है? और हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी मुल्क की किसी दूसरे मुल्क के सरबराहान से मुलाकात होती है तो उसका बेहतरीन तबसरा और जायज़ा अगर आपने लेना हो तो ये चेक किया कीजिए कि दुश्मन मुल्क इसके बारे में क्या सोच रहा है। तो भारतीय अखबारात ने ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के ऊपर क्या तबसरा किया, ये काफ़ी होगा जानने और समझने के लिए कि कहानी है क्या। रह गई हमारी अंदरूनी सियासत, ये बाद में निपटेंगे। फ़िलहाल मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान, इसके लिए सिफारती मुहाज पे कामयाबी हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसको चेरिश करने का वक्त है। लेकिन बहसीत सहाफ़ी मैं इस मुलाकात के जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं वो भी डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान के लिए सब अच्छा तो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये खेल ख़तरे से खाली नहीं है। कहीं ये एक रिपीट एपिसोड तो नहीं होने जा रही जो मुशर्रफ दौर में हुई थी। इसके ऊपर भी नज़र हमारी है और हमने कुछ खोज लगाई है मालूमात की बुनियाद पर, वो आपके सामने रखूँगा। एक खातून है मोहतरमा शमा जुनेजो साहिबा, वो एक्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर वज़ीर आज़म के साथ जो वफ़द गया है उसका हिस्सा है, रहती बरतानिया में है। वो खासी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई हैं। कुछ लोग नून लीग के हामी ये सवाल उठा रहे हैं कि वो तो जी इसराइल के साथ, उनके हुकाम के साथ, उनके स्टेट हैंडल के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ थी, वो किस हैसियत में यहाँ चली गई, उनकी प्राइम मिनिस्टर की सीक्रेट फाइल्स तक रसाई कैसे हुई। फवाद चौधरी से लेकर दीगर ने, एक साहब हैं आर शहजाद बाहर होते हैं नून लीग के हामी, वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है कि शमा जुनेजो साहिबा कौन है, किस हैसियत में गई। मेरे पास खबर ये है कि मैंने उनसे बराह रास्त बात की, उनका मौक़िफ़ लिया है कि उनको किसने उस वक्त का हिस्सा बनाया, उन्होंने कुछ ट्वीट करके डिलीट क्यों किए। खबर आज आपको इस व्लॉग में देंगे। मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, ऑन रिकॉर्ड हुई, वो बयान कर दूंगा, उनके ऊपर उठने वाले एतराज़ात की भी वजाहत कर दूंगा। आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो मुलाकात हुई ना जी ट्रंप साहब के साथ, तो एक मसला बड़ा ज़ेर बहस आया कि ट्रंप ने मुलाकात के दौरान जो अपने कोट के साथ जो पिन लगाई हुई, जिसे लैपल पिन कहते हैं, तो अमरीकी झंडा और साथ एक जंगी त्यारा बना हुआ है। तो ये शायद पाकिस्तान के साथ यानी सॉलिडारिटी और इंडिया को नीचा दिखाने के लिए लगाया गया है। ये तासुर गलत है। ट्रंप साहब ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मिलने से पहले ज़ुहराना किया था, यानी लंच किया था ओवल में, वाइट हाउस में, तैयब उर्दवान के साथ। ये उनके लिए लगाया गया था क्योंकि F-35 त्यारे की ये शबीह है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला है, उसके लिए लगाया गया था। और ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में ये कहा था कि मुझे उर्दवान से कई एक ज़रूरियात हैं, इन्हें भी मुझसे कई एक ज़रूरियात हैं, हम एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करेंगे और मुझे पता है कि उर्दवान अमेरिका से F-35 त्यारा ख़रीदना चाहता है। और ये 2019 में डील ख़राब हुई थी जब तुर्किया ने रूस से दिफाई सिस्टम S-400 ले लिया था, तो उसके बाद ये डील आगे नहीं बढ़ सकी। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे इनसे कुछ काम है, इन्हें मुझसे कुछ काम है। तो वो उस सिंबल की निशानदेही थी और वही लैपल पिन पहन के वो आगे मुलाकातें करते रहे। ये उनका प्राइड है त्यारा, यूँ कह लें, जैसे B-52 है, तो उन्होंने वो लगाया हुआ था। ये वजाहत पहली। दूसरी, बदन बोलियाँ चेक कर लें आप इन रहनुमाओं की। उस मुलाकात के दौरान काफ़ी कंफर्टेबल बदन बोली मुझे दिखाई दे रही थी। और शहबाज शरीफ साहब ने, मेरी जो मालूमात है, मैं नफ्सियात का छोटा मोटा तालिब इल्म भी आप कह सकते हैं, कुछ लोगों से बात भी की। शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात के लिए काफ़ी रिहर्सल की हुई थी। खुशाइन बात यह है कि इस दफ़ा उन्होंने रंगीन जुराबें नहीं पहनी थी, एक ही सिंगल टोन की जुराब पहन रखी थी और रिवायती जो पैंट कोट पहनते हैं वो पहना हुआ था। टाई के ऊपर लोग कह रहे हैं कि अमरीकी झंडा था, ब्लू टाई सूट करी तो उन्होंने पहन ली। ट्रंप तो हमेशा रेड पहनते हैं, रिपब्लिकन जितने भी होते हैं सदूर। फील्ड मार्शल एक फ़िट बंदे हैं, फ़ौजी अफसर हैं, 32-34 वेस्ट है, जो भी पहने अच्छी लगेगी। फ़ौजियों को अमूमन फ़िटनेस अच्छी होती है। तो बॉडी लैंग्वेज में हमें दिखाई दे रहा है कि यूजुअली ट्रंप जब लोगों से मिलता है तो विजुअल में वो डोमिनेट कर रहा होता है। इस दफ़ा जो विजुअल सामने आए उसमें बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब उन्हें कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, फील्ड मार्शल पर भी इशारा कर रहे हैं, तो ये अच्छी पेशरफ्त थी। लेकिन ये जो शाहीन सबाई साहब ने गुफ्तगू की अपने ट्वीट में, जो एतराज़ वो उठा रहे हैं, इसको एड्रेस करने से पहले ज़रा सुन लें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर ने क्या गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू इसलिए अहम है मेरे देखने वाले दोस्तों
کہ صبح کے ویلاگ میں اس ناچیز نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ملاقات کیسی رہی تو اس کا ثبوت آپ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہونے والی وزیر اعظم کی تقریر میں مل جائے گا، اور اس تقریر میں یہ نظر آ جائے گا کہ ٹرمپ امریکہ پاکستان کے ساتھ کس طرح کھڑا ہے اور کتنا کھڑا ہے۔ تو وہی ہوا جو میں نے اپنی ناقص رائے میں پیشن گوئی کی۔ وزیر اعظم کی تقریر بحیثیت مجموعی انتہائی جاندار تھی، انتہائی پر اعتماد تھی، گج وج کے ٹھوک بجا کر انہوں نے گفتگو کی۔ مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب، آصف علی زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب یا شہباز شریف گفتگو کریں۔ غرض مجھے اس چیز سے ہے کہ پاکستان کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، پاکستان کے حق میں بات کی جا رہی ہے، اور وہ تمام مسائل جن کے ساتھ پاکستانیوں کی مذہبی اور جذباتی وابستگی ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، اگر ہو رہی ہے تو میں داد دوں گا، میں ان کے اوپر سیاسی اختلاف اور تنقید بعد میں کروں گا۔ تو شہباز شریف کی تقریر اس بات کا مظہر ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ملاقات خاصی اچھی، مثبت اور پر اعتماد ہوئی ہے، اور اس اعتماد کی جھلکیاں ہمیں شہباز شریف کی قومی جنرل اسمبلی کی تقریر میں واضح طور پر دکھائی دی ہیں۔ مثلاً ایک تو شہباز شریف صاحب نے آج جنرل اسمبلی کے فلور پہ، جہاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہاں انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے 7 طیارے مارے بھارت کے، اور یہ سٹیٹمنٹ ٹرمپ کی تھی کچھ عرصہ پہلے جب اس نے کہا کہ اس جنگ کو میں نے رکوایا اور 7 طیارے مارے گئے۔ اس نے قیمت بھی بتائی تھی کہ ایک طیارہ جو ہے وہ کم از کم کوئی $250 ملین کا تھا۔ یہ پاکستان کے پاس اتنا مہنگا طیارہ کوئی نہیں ہے، یہ رافیل کی جانب اشارہ تھا اور براہ راست اشارہ تھا۔ تو آج شہباز شریف نے جنرل اسمبلی کے فلور پہ 7 طیارے مارنے کی بات کی کہ ہم نے مارے، فیلڈ مارشل کو انہوں نے داد دی، ایئر چیف کو انہوں نے داد دی۔ یہاں سے کہانی وہ شروع کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے انہوں نے آغاز کیا۔ ایک بات بڑی اہم آپ کو بتاؤں، شہباز شریف جب جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے تو اس وقت پورا ہال، تمام اسلامی ممالک اور دیگر ممالک موجود تھے، تالیاں بجائی گئیں۔ ایک دو جگہ فمبل بھی انہوں نے کیے بڑے دلچسپ، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی تقریر تھی، اس تقریر میں اکثر ممالک نے بائیکاٹ کیا، گنتی کے چند ایک ممالک باقی بچے ہوں گے جو اسرائیل نواز ہیں، بھارت، امریکہ اور دیگر جو ان کو مانتے ہیں، تمام لوگوں نے وہاں بائیکاٹ کیا۔ کم از کم کوئی 125 ممالک نے وہاں پہ بائیکاٹ کیا نیتن یاہو کی تقریر کا۔ جیسے ہی اس بدبخت کی تقریر ختم ہوئی تو شہباز شریف کی تقریر کے وقت تمام ممالک واپس آئے، تالیاں بجائیں۔ شہباز شریف نے انڈیا جنگ کے اوپر واضح کیا کہ یہ ٹرمپ تھا جس نے سیز فائر کروایا، اگر یہ سیز فائر نہ کرواتا تو اس خطے میں بڑی تباہی ہوتی۔ دوسری بات انہوں نے بڑی اہم کی کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، سنتاس معاہدہ، جو بھارت نے یک طرفہ طور پر اس کو معطل کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی فیصلہ بھارت کی جانب سے ایک جنگ تصور ہوگی، یہ ایکٹ آف وار ہوگی اور پاکستان اس کو جنگ کے طور پر لے گا۔ یہ بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ تھی جو آپ نے پوری دنیا کے سامنے رکھی، داد دیں اس بات کے اوپر۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کشمیریوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ ایک دن حق خود ارادیت کشمیریوں کو ملے گا، مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کو دہرایا۔ یوزلی ہم نے دیکھا ماضی میں ہیڈ آف دی اسٹیٹس اس ایشو کو تھوڑا سافٹ کر کے بیان کرتے تھے، اس دفعہ کھل کے بیان کیا ہے۔ پھر فلسطین کے اوپر جو ظلم اور ستم روا رکھا ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کے اوپر انہوں نے بہت کھل کے گفتگو کی اور کہا کہ اگلے روز ٹرمپ آئے تھے، یہاں پہ عرب اسلامی سمٹ ہوا تھا اور مجھے امید ہے جلد سیز فائر ہوگا اور اس کا کریڈٹ بھی ٹرمپ کو جائے گا اگر سیز فائر ہوتا ہے۔ میری بھی اسٹیٹڈ اوپینین یہ ہے کہ ٹرمپ کو امن کا انعام تب ملنا چاہیے اگر وہ فلسطینیوں کی شہادتیں بند کروائے اور وہاں پہ امن ہو۔ اس کے بدلے اسلامی ممالک اور پاکستان سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ کیا اسرائیل کو تسلیم کروانے کا پریشر ہے؟ ابراہیم اکارڈ کا پریشر ہے؟ وہاں پہ فوجیں بھیجنی ہیں؟ بات کروں گا، میرے ساتھ آ جائیے گا۔ پھر انہوں نے مودی کو خاصا رگڑا، شہباز شریف نے ان کی جو پالیسی ہے ہندوتوا کا لفظ کہتے ہوئے ان کا ہندوتوا واہ واہ، تو وہ ان سے پروناؤنس نہیں ہو، تھوڑا فمبل کیا، لیکن خیر ہے، شہباز صاحب کو سوٹ کر رہا ہوگا۔ اور آخر میں انہوں نے ذکر کیا دہشت گردی کا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے 90,000 جانیں قربان کی ہیں، اگر پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہ لڑی ہوتی تو ہو سکتا ہے دہشت گردی نیو یارک اور دنیا کے دیگر ممالک تک پہنچی ہوتی۔ دنیا کو اس چیز کو ماننا چاہیے اور پرامن حل چاہتا ہے پاکستان تمام مسائل کا۔ یہ بڑی اہم باتیں انہوں نے کی۔ افغانستان کے اوپر انہوں نے کہا ہم پرامن افغانستان چاہتے ہیں، افغانستان میں سیف ہیونز ہیں، BLA مجید بریگیڈ کا، جعفر ایکسپریس کا ذکر کیا انہوں نے، کھل کے کیا۔ وہ تمام موضوعات جو میرے آپ کے ذہن میں ہیں وہ انہوں نے اقوام عالم کے سامنے رکھے ہیں۔ تو کس نے رکھے ہیں یہ بحث ہی نہیں ہے، رکھے گئے ہیں، اس پہ داد دیں، سمپل انف۔ یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ شہباز شریف کی تقریر کے وقت تمام ممالک واپس آتے ہیں اور نیتن یاہو کی تقریر کے وقت تمام ممالک بائیکاٹ کرتے ہیں۔
یہ کافی بڑا میسج ہے پاکستان کی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے. اب آ جائیں آگے. جناب علی، ایک گلوکار ہے سلمان احمد صاحب، انہوں نے لکھا کل کہ ٹرمپ نے عاصم منیر سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے، ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، اور میرا یہ ٹویٹ آپ سیو کر لیں. یہ کل کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. پھر کیا ہوا؟ ملاقات بھی ہوئی 1 گھنٹہ 20-30 منٹ کی. پھر میں نے سلمان احمد صاحب سے پوچھا کہ ہاں جی ہوں پھر کی کہندے ہو. یہ جو ٹرک کی بتیاں ہیں نا، جو بالخصوص میرے بہت ہی اچھے پیارے اور جذباتی اور معصوم ورکر سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا، ان کو یہ بتیاں ٹرک کی خراب کر رہی ہیں. ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے شاہین صاحب بھائی صاحب بھی لگاتے ہیں، دیگر دانشور بھی لگاتے ہیں. کچھ دانشور باہر بیٹھے آپ کے بہت پسند پی ٹی آئی کو کہتے تھے 36 سیکنڈ کی ملاقات صرف. جب ٹرمپ وزیر اعظم سے ملا عرب اسلامی سمٹ کے بعد، کھڑے کھڑے جو ملاقات ان کا، بس یہ اتنی ملاقات. اگلے دن اوول میں ملاقات ہوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ کی، اس کے اوپر ویلاگ میں کر چکا ہوں. شاہین سے بھائی صاحب کی تھیوری یہ ہے نئی کہ آج شہباز شریف اور عاصم منیر کو اوول آفس بلا کر اور تعریفیں کر کے ٹرمپ نے ایک لمبی لسٹ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، اور یہ کہہ کر کہ جاؤ بچوں یہ ہوم ورک کر کے جلدی واپس آؤ. صدر ٹرمپ کا غصہ سب کو، روسی پوٹن کو، مودی کو، زیلنسکی کو اور سب یورپی دوستوں کو معلوم ہے. ابھی تولا ابھی ماشا، ایک سوال بھی غلط ہوا تو عاصم منیر صاحب منصبدار سے فلاں ہو جائیں گے. میں یہ ایسے لفظ نہیں پڑھتا ہوتا. سوال کیا ہے ذرا سوچیں. ابراہیم سمجھوتا دستخط کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو، ایران کو ٹھنڈا کرو، بگرام اڈہ واپس دلاؤ، سعودی عرب کو چونا لگاؤ، امریکہ کو خاص معدنیات دو، چین کو واپس بھیجو، اپنی فوج غزہ بھیجو تاکہ وہاں ٹرمپ کے ٹاور بنائے جائیں اور فلسطینی عوام کو بے دخل کیا جائے. ابھی یہ سوال باقی ہیں. اوپر سے عمران خان نے حال پتلا کر دیا اور پوری قوم کو ساتھ لے کر فوج کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. پھر باؤجی بھی ناراض ہو کر کونے میں مایوس بیٹھ گئے ہیں. تو پھر خالی پنجاب کی رانی ہی رہ گئی دل بہلانے کو، کیڑے پاسے جاواں منجی کتھے ڈاواں. اب یہ میرا خیال ہے کہ کسی زمانے میں بڑے معتبر اخبار نویس ہوتے تھے، لیکن یہ جو گفتگو انہوں نے لکھی ہے، آپ مجھے صدقے دل سے بتائیں، یہ صرف ساڑ نہیں ہے، تپ نہیں ہے، ضد نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ بھائی اسی جگہ اگر آپ کی کوئی پسندیدہ آرمی چیف یا آپ کا کوئی پسندیدہ پرائم منسٹر ہوتا تو آپ کا تبصرہ یہ ہوتا؟ جواباً نہیں. یہ تو واری نیاری جا رہے ہوتے، پھول برسا رہے ہوتے. یہ ساڑ ہے، تپ ہے، ضد ہے، نفرت ہے. کس کے نام پر؟ ملک کے ساتھ نہ کریں. شہباز شریف سے ضد کرنی ہے کریں، فوج سے کرنی ہے کریں، اس نظام سے کرنی ہے رج کے کریں، لیکن اس کے عوض آپ ملک کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ غلط پالیسی ہے، بالخصوص باہر بیٹھے لوگوں کی جانب سے، کیونکہ اس پالیسی سے ان کی دہاڑی لگتی ہے. اس پالیسی سے یہ ٹرک کی نئی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، انقلاب کی نئی بشارت دیتے ہیں. عمران خان کبھی فوج کے خلاف نہیں رہا، یہ عمران خان کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے. شاہین سے بھائی صاحب اس بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں. عمران خان سے آج آپ جا کے پوچھیں، وہ کہے گا میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، فوج کے سربراہان کی پالیسیوں کے خلاف ہوں. اس نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی کہ فوج بحیثیت مجموعی اس نے بات کی ہو. یہ صرف اور صرف کتھارسس کر رہے ہیں اپنی ساڑ کا، اپنی ضد کا، اپنی نفرت کا، نقصان دے رہے ہیں پاکستان کو. یہ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کا دشمن کون ہے؟ اصل دشمن آپ تو دشمن نہیں ہیں، آپ پاکستانی ہیں. میں آپ کو محب وطن پاکستانی کہہ سکتا ہوں. دشمن پاکستان کا بھارت ہے. بھارت کیا کہہ رہا ہے ذرا وہ تو دیکھ لیں. یہ صحافی کا کام آپ کے سامنے حقائق رکھے. ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پیوٹس ٹو پاکستان ان بگیسٹ یو ایس ٹلٹ سنس 1971. 1971 کے بعد سب سے بڑا کلیدی حیثیت پاکستان کی جو بنائی، جو پاکستان بنا امریکہ کے لیے، وہ پاکستان کی وجہ سے بنا ہے. یعنی محور بن گیا. ڈونلڈ ٹرمپ پیوٹس ٹو پاکستان، پاکستان کے لیے محور بن گیا یہ، اور وہ پاکستان کے لیے 1971 کے بعد سب سے بڑا ٹلٹ آیا ہے. یہ ہندو اخبار، انڈین اخبار ٹائمز آف انڈیا کا تبصرہ ہے. آگے چلیں. این ڈی ٹی وی لکھتا ہے اپنے جملے میں، اپنے تبصرے میں، جہاں پہ وہ سیز فائر کے اوپر انہوں نے مضمون باندھا ہوا ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ ہاؤ ایور ہیز بین اسپیکنگ ان دی سیم وائس ایز آف پاکستانز لیڈرز. کہ امریکی صدر بھارت اور دیگر معاملات کے اوپر اسی لب و لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں جس لب و لہجے میں پاکستان بھارت کے حوالے سے کرتا ہے. یہ کس چیز کا اعتراف ہے؟ اور بتائیں کہ نریندر مودی کہاں ہے؟ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے آیا، کیوں غیر حاضر رہا ہے؟ جے شنکر کو کیوں بھیجا؟ ایک طرف آپ کے ملک کی قیادت عرب اسلامی سمٹ اجلاس میں تمام اہم ممالک سے مل رہی ہے، ٹرمپ سے مل رہی ہے، اردوان سے مل رہی ہے. ادھر جے شنکر بھیجا گیا جو سائیڈ لائن پہ وزیر خارجہ، ڈپٹی وزیر خارجہ سے مل رہا ہے. کبھی یہ سٹیٹس بھارت کا ہوتا تھا، ہمارا نہیں ہوتا تھا. تو یہ اگر بھارتی اخبار پاکستان کے بارے میں لکھ رہے ہیں
تو بھائی شاہین سے بھائی صاحب آپ خود اخبار نویس رہے ہیں، سلمان احمد صاحب گلوکار، جذبہ جنون، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ صرف ساڑ نکال رہے ہیں آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کے خلاف. وہ ملک دشمنی نہیں کرتے بھائی. آپ کو اختلاف ہے شہباز صاحب سے، آپ کو اختلاف ہے ہائیبرڈ نظام سے، وہ کریں، لیکن اس کی آڑ میں اپنے ملک کا بیڑا غرق نہ کریں، یہ جذبات کو پروان نہ چڑھائیں. اور سچی بات بتاؤں، اب لوگ ایسی ٹرک کی بتیوں سے تنگ بھی آ چکے ہیں. میرے ویلاگ کے نیچے لوگوں کے تبصرے پڑھ لیا کریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کٹ اٹ شارٹ. جو کہانی ہے نا جی، جو کہ لمبی چوڑی لسٹ دے دی گئی، اس پہ دم بھی ہے، لیکن اس میں جو کہا جا رہا ہے بگرام ایئر بیس، آپ کو پتا ہے چائنی فارن منسٹر کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، وہ میرے ویلاگ میں آپ کو نظر بھی آ جائے گی. چائنیز منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ چین، روس، پاکستان، ایران، ان چاروں کے وزراء خارجہ کی مشترکہ ملاقات ہوئی وہاں پہ. اس کے بعد ان کی مشترکہ سٹیٹمنٹ جاری کی. اس سٹیٹمنٹ میں کسی بھی ہمسایہ ملک میں کسی بھی نئی ایئر بیس کے قیام کی مخالفت کی ہے، بالخصوص افغانستان کا نام لے کے، کہ کسی بھی ملک میں، ہمسایہ ملک میں، خطے میں کسی ملک کی جو ایئر بیس کا قیام ہے، یہ چار ممالک اس کی مخالفت کرتے ہیں. پاکستان اس کا حصہ ہے سٹیٹمنٹ کا. چین نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، چین کہہ رہا ہے. یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ، آپ چیک کر لیں، MFA-China ان کا ٹویٹر ہینڈل، وہاں جا کے پڑھ لیں. رہ گئی بات یہ کہ پاکستان کو لفٹیں کیوں کروائی جا رہی ہیں، یہ آپ کے ذہن میں سوال ہے. سب سے بڑی وجہ آپ نے انڈیا کو جنگ میں 7-0 مارا، آپ نے اپنا میٹ دکھایا، اپنی پاور دکھائی اور ثابت کیا کہ امریکہ کے علاوہ چین اور پاکستان اور دیگر اس کے اتحادی بھی قوت ہیں. یہ بنیادی وجہ. دوسری بات مجھ سے بڑی دیسی اور پنجابی سن لیں، دوسری بنیادی وجہ ہے مودی کو مسلسل چڑھانا. ٹرمپ مسلسل مودی کو چڑھانا چاہ رہا ہے، نک کو نک کرنا چاہ رہا ہے اسے، کہ تم نے میری بات نہیں سنی، تم نے میری بات نہیں مانی. یہ اسے بہت بڑی خار ہے. اور تم روس سے تیل خریدتے ہو، یہ خار ہے اسے. پلس اس سے اندازہ ہوا کہ پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا، انڈیا سے جنگ جیتی، وہاں زہرانے ہو رہے ہیں ٹرمپ اوول آفس میں. تو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی دلچسپی ہے کرٹیکل مائنز میں. یہاں منرلز جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، بالخصوص گلگت بلتستان میں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کاپر ہے، اور ایک دھات ہے جس کو سکینڈیم کہتے ہیں، ایک لیڈ اور زنک ہے، ایک کرومائٹ ہے، ایک ماربل اور گرینائٹ ہے. یہ ساری گلگت بلتستان بلوچستان کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں. یہ وہ چاہتا ہے کہ ملیں. پلس وہ کرپٹو کرنسی میں پاکستان کے ساتھ تعاون چاہتا ہے. پلس کاؤنٹر ٹیررزم، دہشت گرد جو مطلوبہ ہیں وہ چاہیے، وہ چاہتا ہے. ساتھ پاکستان نے چونکہ جنگ جیتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا جو کردار عرب اسلامی ممالک میں ہے وہ زیادہ ممتاز اور بڑھ چکا ہے. تو اس کو استعمال کیا جائے، اس کردار کو، کس سلسلے میں، کہ اگر ہم کوئی فلسطین کا حل نکالتے ہیں تو اس میں جو عرب اسلامی ممالک ہیں، بالخصوص سعودی عرب، بالخصوص پاکستان اور انڈونیشیا، ان کا کردار بڑھایا جائے. کیوں؟ ٹرمپ نے ایک 21 نکاتی فارمولہ تیار کیا ہے، وہ الجزیرہ نے لیک کر رکھا ہے. اس فارمولے کے تحت وہ چاہتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ مغربی کنارہ اسرائیل الزام نہیں کرے گا، غزہ میں ہم کو مسلم سیکیورٹی فورس ڈپیوٹ کریں اور مسلمان ممالک اس کی جو ریکنسٹرکشن اس کی ذمہ داری لیں. ابراہم ایکارڈ یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کہانیاں اسرائیلی ظلم و ستم سے پہلے بالکل درست تھیں. بالکل عرب ممالک کے اوپر دباؤ تھا اور وہ قریب تھے کہ اپنے تعلقات بہتر کریں. جو کچھ ہو چکا ہے فلسطین میں اس کے بعد اب، اور جو قطر کے ساتھ ہوا اس کے بعد، اب یہ ممالک ایسا نہیں چاہتے. اب یہ تھوڑی دور کا کھیل ہے، بہت دور کا کھیل ہے. پاکستان سے وہ عرب اسلامی ممالک میں اپنے اثر و رسوخ کی بات کرنا چاہتا ہے. پاکستان سے وہ کرٹیکل منرلز چاہتا ہے. پاکستان کو وہ انڈیا کے مقابلے میں چائنا کی طرح تھپکی دے کے کھڑا کر کے مودی کو چڑھانا چاہتا ہے. سمپل. حماد اظہر نے جو بات کی اس میں البتہ دم خان ہے. حماد اظہر نے کہا، تصویر لگائی شوکت عزیز کی، بش کی اور مشرف کی، اور کہا کہ یہ تو رپیٹ ہے جو اس وقت ہوا، امریکہ کی تھپکی، پیار محبتیں، اور پھر ڈکٹیٹرشپ چلی، جمہوریت بند ہو گئی. تو اس کا کچھ سلسلہ دوبارہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. میں حماد اظہر سے چاہتے نہ چاہتے متفق ہوں کہ جب بھی امریکہ کی تھپکی آتی ہے تو اس کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ نظام کو آشیرواد مل رہی ہے، نظام آگے لمبا چلے گا، سسٹم آگے لمبا چلے گا. یہ کنسرن حماد اظہر کی اپنی جگہ درست ہے. ڈاکٹر شمع جنیجو کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی، ان سے میری گفتگو ہوئی.
ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ نے کہا، جو ان کا بیان آیا، ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں آر شہزاد صاحب اور فواد چودھری صاحب. ان کی گفتگو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا جی کیا آپ سرکاری طور پر وفد کا حصہ ہیں میڈم؟ ان کا یس. میں نے پوچھا آپ کو دفتر خارجہ نے یا وزیر اعظم نے نامزد کیا ہے؟ ان کا پرائم منسٹر نے اسائن کیا ہے مجھے. پرائم منسٹر ہیز اسائنڈ می آن ہز اسپیچ رائٹنگ. اور سنس اپریل 2025 اپریل 2025 سے آنورڈ مجھے ان کی اسپیچ رائٹنگ کی ٹیم کا حصہ پرائم منسٹر نے خود نامینیٹ کیا ہے. اور اٹس آل آفیشیل. میں اس اجلاس سے فری ہو جاؤں پھر جو مجھ پہ اعتراضات اٹھ رہے ہیں کہ میں اسرائیلین نواز ہوں یا اسرائیل کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتی ہوں، اس کا جواب دوں گی. اور یہ اعتراض اس لیے بھی اٹھا کہ خواجہ آصف نے اور اعظم نذیر تارڑ نے برملا کہا کہ ہم اس خاتون کو نہیں جانتے اور ہمیں نہیں معلوم ان کی تعیناتی کس حیثیت میں ہوئی، یہ دفتر خارجہ سے پوچھا جائے. یہ دونوں ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. اس میں ایک حکمت بھی ہے. حکمت یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں پھر ایسا ہی کرتی ہیں. حالانکہ محترمہ کو ستارہ امتیاز بھی ملا، برطانیہ ہوتی ہیں، پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور ملٹری ایتھکس میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی فارن افیئرس کے ایکسپرٹ کہہ لیں، جو سفارتکاری کا محاذ کہہ لیں، اقوام متحدہ اس سے وابستہ ہیں. تو یہ ہدف تنقید بنی ہے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ بالکل مجھے وزیر اعظم نے تعینات کیا، کسی اور نے تعینات نہیں کیا. انہوں نے کچھ ٹویٹ ڈیلیٹ کیے تھے کہ وزیر اعظم کی تقریر تیار کی ہے، سیکرٹ فائلز میرے پاس ہیں، گھر نہیں لے کے جا سکتی. تو وہ غیر محتاط ٹویٹ تھے. نہ کرتی تو اس تنازع کا شکار یہ نہ ہوتی. ان کا جواب جو تھا وہ دینا میری ذمہ داری تھی. میں نے ان سے بات کی، ان کا جواب اس حوالے سے صرف اتنا ہی ہے. مجھے اجازت. اللہ حافظ.